अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आजकल दुबई लीक्स का या प्रॉपर्टी लीक, दुबई प्रॉपर्टी लीक्स का बड़ा चर्चा है और वो सुना है कंसोर्शियम है कुछ 70 के करीब ममालिक का। 11 अरब डॉलर की पाकिस्तानियों की जायदादें इस वक्त दुबई में मौजूद हैं। किन की हैं उनके नाम अब सामने आ रहे हैं। एक फ़र्क जो इन चीज़ों में करने की ज़रूरत होती है जब भी आप इस तरह की खबर दें, और मुझे यकीन है कि ये खबर का हिस्सा होगा ये जंग ग्रुप और डॉन, ये दो इकट्ठे होकर और ममालिक के सहाफ़ियों के साथ ये लीक्स का जो डेटा है उसको एग्जामिन करेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान में इसका लिंकेजेस क्या है कि जिन लोगों की डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं और जिनकी अनडिक्लेयर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, इन दोनों को अलहदा रखने की ज़रूरत है। और उसकी वजह यह है कि जिसकी डिक्लेयर्ड होती है वो FBR के अपने गोशवारों में या अपने टैक्स रिटर्न्स में या एज अ पब्लिक ऑफिस होल्डर इलेक्शन कमीशन में ये बताता है कि ये मेरी प्रॉपर्टीज हैं जिसको मैं ओन करता हूं, और उसकी मनी ट्रेल उसके पास होती है। वो टैक्स पेड प्रॉपर्टीज टैक्स पे करने के बाद खरीदी जाती हैं। असल मसला उन प्रॉपर्टीज का होता है जो कि अनडिक्लेयर्ड होती हैं, जिनके बारे में जिसका इनकार किया जाता रहा। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज हैं। अब देखते हैं कि किस किस का नाम आता है बहुत से लोगों के बारे में, और 11 अरब डॉलर की प्रॉपर्टीज है ये। याद रखिएगा, इसका अगर आप मुआवजा करें तो 1 अरब डॉलर के लिए हम सऊदी अरब के चक्कर लगा रहे थे कि खुदारदा वास्ता 1 अरब डॉलर हमें दे दें। अब देखना ये किसमें होता क्या है। लेकिन फैसल बाडा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बाडा साहब आपका। आपने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में बहुत से पैगामात मुझे नजर आए। आपने इसको मीडिया ग्रुप्स का प्रोपेगेंडा करार दिया, जबकि ये लीक्स तो दुनिया के बहुत से साफी इसके अंदर शामिल हैं। आलमी ताकत से जुड़े हैं वही लीक्स वाले खिलाड़ी हैं, यानी इसके अंदर साजिश भी आपने देखी। प्रोपेगेंडा की टाइमिंग चेक करें। इसको मतलब आपको इसकी टाइमिंग से एतराज है कि क्या आजाद कश्मीर में होने वाली मनसूबाबंदी और इस खेल के खिलाड़ी एक ही हैं। आपने लिंक कर दिया आजाद कश्मीर के जो हालात थे कल के और पिछले 2-3 दिन के, उसको आपने लिंक कर दिया इन लीक्स के साथ। इस प्रोपेगेंडा में मुमकिना तौर पर कई अहम शख्सियात की प्रॉपर्टी से मुताल्लिक गुमराह कुन तफसीलात बताई जाएंगी। यानी इसका मतलब आपने देखा नहीं है लेकिन आपको पता है कि उसके अंदर क्या बताया जाएगा, और आपने पहले उसको गुमराह कुन कह दिया। एक बड़ा सिंपल फैक्ट है, या किसी की प्रॉपर्टीज हैं या नहीं है, उसमें डिस्टिंक्शन सिर्फ जैसे मैंने कहा 2 ही हैं, या वो डिक्लेयर्ड है FBR के साथ, या डिक्लेयर्ड नहीं है। अगर नहीं है रोला है, अगर डिक्लेयर्ड है तो कोई रोला नहीं। बुनियादी तौर पर यह, जबकि एक मखसूस तबके को क्लीन चिट देने का फरमाइशी प्रोग्राम भी बनाया गया है। अब ज़ाहिर है वो आप, मुझे यकीन है, मुझे पता है कि किस तरफ जाए, लेकिन जो सबसे आपने दिलचस्प बात इसमें की, जो अहम तरीन नुकता शायद आपने रेज किया इसमें, और मेरे लिए थोड़ा मुज़ाहिका खेज भी है, माइंड ना कीजिएगा, क्या आने वाली इस मुहिम का टारगेट SIFC, दोस्त ममालिक और पाकिस्तान में आने वाली सरमायाकारी है। आपने लीक्स को सरमायाकारी से भी लिंक कर दिया, SIFC से लिंक कर दिया। सवाल यह भी है कि इसका हतमी हदफ कौन है। वक्त आने पर सब बताऊंगा। लीक्स आ गई हैं, बताएं इसका हतमी हदफ कौन है। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। देखिए काशिफ साहब, मैं आपके और जैन कुरैशी साहब मेरे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर। मैं आपके इंट्रोडक्शन से बिल्कुल सहमत हूँ। डिक्लेयर्ड अनडिक्लेयर्ड, इसके टाइमिंग्स बड़े रेलेवेंट और इम्पॉर्टेंट है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि एक आज़ाद कश्मीर का इशू खड़ा होता है, एक हवा चलती है 2-3 दिन के अंदर, उसके साथ एक लीक्स टाइम्ड हो जाती है। उस लीक के अंदर पुरानी शराब नई बोतल में, वही सारी बकवास जो पहले थी और उसी को वापस डालकर। कौन सी पुरानी शराब? ये पहले भी लीक्स आ चुकी है ना, ये वही पुरानी लीक्स का तसलसल। तो क्या समझ क्या प्रॉब्लम है? सुन, मैं बता रहा हूँ ना, मुझे कंप्लीट तो करने दें सर। आप बीच में इंटरप्ट कर देंगे तो मेरा फ्लो ही टूट जाएगा। फिर लीक्स आ जाती है, फिर अदालती खत आ जाता है, फिर इदारे के ऊपर डायरेक्शन आ जाती है, और उसके बाद इसकी इन लाइन कनेक्शन में IMF की डिसबर्समेंट है पेमेंट की। दुबई हमारा दोस्त ममालिक है, उससे हमारी इन्वेस्टमेंट मुतवक्के है, इंटरनेशनल मुतवक्के है इन्वेस्टमेंट्स हमारे वहाँ, और एक खियोटिक सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है पाकिस्तान के अंदर। और एक कैनवस के अंदर जब आप इन सब चीज़ों को देखेंगे, आप बाइफरकेट करना चाहते हैं, मैं कैनवस में देख रहा हूँ। नंबर 1। नंबर 2 ये कि यही लीक्स के जो किरदार थे पहले भी और आज भी, उन किरदारों का माजी ना भूलें। उन किरदारों ने बड़े बड़े पोस्टर छापे थे हमारे इदारों के, उनको मलाइन किया था, उनके सरबराहों के नाम लिखे थे। कहाँ है आपको पता है इसमें इदारे हैं? देखिए, इसमें इदारों के पुराने लोग भी हैं जिनके नाम आएंगे, ठीक है। अगर तो वो डिक्लेयर्ड हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं है तो आने चाहिए। तो सर मेरी बात सुनिए, ये FBR का काम है नंबर 1। आप भी करना चाहते हैं इन्वेस्टिगेट? FBR का बाहर के मुल्क में क्या काम है? मेरी बात सुनिए सर, आप
یہ لیکس ہیں. پھر میری بات سنیں, پیناما پہ تو بڑی چھلانگیں لگاتے تھے آپ کے. اچھا ہوا کہ پاکستان کو پتا چل گیا کہ کون کون کتنے کتنے پراپرٹیاں سنبھال کے رکھا ہے. اگر یہ ڈکلیئرڈ ہے پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اب ایک مثال ہے, میں تو پبلک آفس ہولڈر ہوں, ہماری تو سب چیزیں اوپن ہیں. آپ پبلک ہیں, بلکہ آپ پبلک آفس ہولڈر نہیں ہیں, لیکن اگر آپ نے ایف بی آر میں ایک چیز ڈکلیئر کر دی ہے اور آپ کی باہر پراپرٹی ہے, آپ کا نام یہاں مینشن نہیں ہونا چاہیے. تو اگر اس میں پگڑی اچھالنے کا بھی عنصر ہے تو پھر فٹ بال بنے گا. مجھے یقین ہے, میں جانتا نہیں ہوں اس چیز. ایک سر مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. اس میں اور دو بہت امپورٹنٹ ریلیونٹ چیزیں جو میرا انالیسز ہے. اس میں ایک مخصوص طبقے کو مائنس کر دیا گیا ہے, آئین اور قانونی ٹھیکیداروں کو. ان کا نام مجھے میری اطلاع کے مطابق نہیں ہے, اور پی ٹی آئی بھی اس سے بری ذمہ ہے. تو یہ ڈسکریمنیشن, یہ بائفرکیشن, یہ انٹینشن ٹیلز یو اے لاٹ. ٹھیک ہے, ناٹ دیٹ آئی وانٹ ٹو ہٹ اینی بڈی فرام پی ٹی آئی فار دیٹ میٹر اور اینی ادر پولیٹیکل پارٹی, بٹ یہ سب کو ٹائم کر کے ایک ڈوزیئر. اچھا, آپ نے اس کی امبریلا کیا لی ہے, آرگنائز کرائم سم تھنگ ٹو ڈو انویسٹیگیشن. ٹھیک ہے, تو آپ نے کرائم انویسٹیگیشن کا مطلب یہ ہو گیا, یا آرگنائز کرائم کا مطلب یہ کہ اگر جائز ہے ناجائز ہے, آپ نے کرائم کا ٹھپا لگا دیا. اب ان سب چیزوں کی کونوٹیشن کو آپ سم اپ کریں تو کیا آج کی جو آئی ہے, اور اس میں سے ایک ادارہ ایک کچھ لوگوں کو سلیکٹڈ کلین چٹ پچھلے 10-15 2-3 ہفتوں میں دیتا ہوئے آیا ہے. تو میری بڑی کلیئرٹی, اور یہ سبجیکٹ میرا بہت دل کے قریب ہے, اور کیونکہ اس میں بہت سارے ایماندار لوگ ہیں, دیانتدار ہیں لوگ, آئین اور قانون کے بے ایمان لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے ڈکلیئر نہیں کی ہوگی, وہ بھی ہوں گے. سر 6 کو 9 کو 6 کرنے والے بھی ہیں. سر وہ تو آپ کو ثبوت دینا پڑے گا نا. مجھے یقین ہے آپ کے پاس کوئی ثبوت ہوگا جس کی بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں. یہ دیکھیں, یہ مڈ سلنگنگ کانٹیسٹ تو ہے نہیں. وہ جب آئیں گے وہ ایک آپ کے سامنے فیکٹس رکھیں گے کہ کاشف عباسی کی یا فیصل واڈا کی یا زین قریشی کی یہ پراپرٹیز. سر رک جائیں یہاں, رک جائیں. آپ بہت دور اندیش اینکر ہیں. تو جو آج جو سارے الزامات کا پنڈورا باکس کھلا ہے عدالتی نظام سے ایک ادارے کے اوپر, میں امید کرتا ہوں کہ وہ جو اندھا ترازو ہے اس کے اندر شواہد رکھے جائیں گے, نہ کہ صرف بات ہوگی. تو پھر ہی ہوں گے. ہاں, تو پھر شواہد رکھیں گے تو پھر ہم بھی شواہد رکھیں گے. سر ایک سن تو لینا, آپ ابھی تو ہمیں آپ نے طریقہ کار میچ میں اترے ہیں سر. ابھی آپ ہر سارا میچ کا فیصلہ یاد کر رہے ہیں. ابھی آپ نے طریقہ کار اور یہ کہا کہ مائنس ادارہ کر دیا, مائنس پی ٹی آئی کر دیا. یہ ادارہ نہیں, ادارے کو یہ 3 آپ کے ایگریمنٹس ہیں. ادارہ تو گھسیٹ لی ہے نا. نہیں, ایک کو آپ نے مائنس پی کرنے کا کہا. میں تو ابھی اس کو کہہ رہا ہوں نا, میرا انالیسس ہے, میری غیبی خبر ہے. 2 حصوں میں تقسیم کر لیں اس کو. آپ کی غیبی خبر کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں یہ طریقہ کار کون سا؟ ٹائمنگ کیوں ضروری ہے؟ ہاں بالکل ضروری ہے. ایک لیک آ گئی, کسی کے ہاتھ میں انفارمیشن آ گئی, وہ انفارمیشن پبلک ڈومین میں جانی چاہیے. آپ اس کو کہہ رہے ہیں یہ پروپیگنڈا ہے, آپ اس کو عالمی سازش قرار دے رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جوڑو کشمیر کے ساتھ, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گمراہ کن تفصیلات جو آ رہی ہیں اس کا ہدف کوئی ہے, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں بتاؤں گا نا بھائی, آنے تو بتائیں نا. ابھی ساری چیزیں ہوائی فائر کر رہے ہیں. نہیں, ہوائی فائر بھائی, ہوائی فائر نہیں کرتا, بہت تکلیفوں سے سیکھ گیا ہے. 2.5 سال بھائی نے بہت محنت کی, اداروں زیادہ محنت کی ہے. اتنی بڑی بڑی ڈوزیئر ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس بار سر کوئی پاکستان کا باپ نہیں ہے, نہ پاکستان سے کوئی اوپر ہے. کوئی میرے ساتھ, کوئی بھی نہ میرے ساتھ جو ہوگا وہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا, وہی فوجی کے ساتھ بھی ہوگا, وہی جج کے ساتھ بھی ہوگا, وہی ہر بزنس مین کے ساتھ. Nobody is above Pakistan. Full stop. ٹھیک ہے سر. آپ کے لیے شراب, ہاں بہت شک ہے اس کے اندر. کیوں؟ اس کے لیے شراب آپ کے لیے حلال اور میرے لیے حرام کے پریسیڈنٹ موجود ہے. الٹا کر لیں, سیدھا کر لیں, اوپر کر لیں, نیچے کر لیں. کیٹیگری میں نہیں بیٹھتے. چلے ٹھیک ہے, وہ بھی ہم پہ تو تھوپی گئی ہے. ٹھیک ہے سر. پرابلم میری یہ ہے کہ اب آپ کو اس پروپیگنڈا کیمپین, why do you call it propaganda? Because timing. I have a problem with it. Bifurcation کر دی نا آپ نے, سلیکٹیو لوگوں کو ڈال دیا, سلیکٹیو لوگوں کو نکال دیا. اس پہ اعتراض کریں, ٹائمنگ پہ کیوں اعتراض؟ ٹائمنگ پہ اعتراض ہے نا بھائی, یہ سب چیزیں ایک ساتھ کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ کسی کا نام آ رہا ہے, اس ملک کی پرانی عادت ہے, ملک کی نیشنل سیکیورٹی خطرے میں. میرا نام آ رہا ہے یار, آپ نے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں. میرا نام آ رہا ہے, ڈکلیئرڈ ہے. سر میں کیوں آپ کو بھی بتاؤں, آنے تو دے مزہ, تو ابھی تو مزہ ہے, میچ میں تو اترے ہیں سر. ابھی تو بال بنے گی, فٹ بال بنے گا. آپ اپنی وجہ سے تو نہیں کر رہے نا, آپ تو ڈکلیئرڈ ہوں گے. پاکستان کے لیے کر رہا ہوں میں, کہہ رہا ہوں اس میں اگر کوئی غلط ہے پھانسی پہ ٹانگے اس کو, کوئی بھی ہے اکراس دا بورڈ, لیکن سلیکٹیو نہیں ہوگا. پچھلی بار جیسے ہمارے ادارے پہ پوسٹر, پروگرامز 11 گھنٹے کی 10 گھنٹے کی پلیسمنٹس ہوئی تھی. کانسپریسیز انٹرنیشنلی ہوتی ہیں, لوکل اس کا ملتے ہیں, یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. دنیا کی جتنی بھی کہانیاں ہوتی ہیں. اب سوال میرا یہ ہے کہ سر غلط بندے کہ میری معافی چاہتا ہوں, میری بات سننا. اگر آپ جن کا چاہتے ہیں کہ ان کا کچھ آئے, جب وہ آتے ہیں تو کہتے ہیں دنیا
کو دکھاتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ چور ہیں, ثابت ہو گیا, ان کے بعد چیزیں چھپی ہوئی تھی. جب آپ چاہتے ہیں کہ اس کو چھپائیں تو کبھی آپ کہتے ہیں جناب یہ سازش ہے. آپ کو یاد ہے پینما آیا تو میاں صاحب نے کہا میرے خلاف عالمی سازش ہے. پتا آپ کو اس بات کا؟ مجھے تو یہ پتا ہے کہ ان کو اوور دا کاؤنٹر جو نہ کبھی سنی تھی سزا, اس میں ان کو باہر نکال کے پھینک دیا گیا. بلیک لا ڈکشنری آ گئی تھی. عمران خان کی چلتی ہوئی گورنمنٹ, چھٹی والے دن دروازے کھل گئے, پریزن وین ہو گئی, پابند کر دیا گیا. زرداری صاحب کو جیل ڈال دیا 14 سال, بھٹو صاحب کو 46 سال پہلے پھانسی دے دی, جو ہماری پیدائش سے پہلے ہمیں پتا تھا. نسلا ٹاور گرا دیا, وہ سڑکوں پہ رول رہے ہیں, آپ ان کو کمپنسیشن دے رہے. ریکوڈیک کے اندر اربوں ڈالر آپ کے عدالتی نظام نے تباہ کر دیا. بھیک مانگ رہے ہیں آپ 11 ارب ڈالر. آپ 11 ارب ڈالر کی پراپرٹیاں دبئی کی بات کر رہے ہیں بھائی, تو آپ اربوں خربوں ڈالر کا جو نقصان ہوا ریکوڈیک کے اندر, اس عدالتی نظام کا کیا ہوگا؟ مینج ہو گیا. ٹھیک ہے, پرسوں ریپ ہو گیا بچی کا, کوئی کھل گئے دروازے, کوئی انصاف ہو گیا. آپ نے بہت سی چیزیں ایسی بتائی ہیں جس میں عدلیہ فرنٹ ہے, لیکن اس میں پریشرز کی وجہ سے یہ کھڑے ہو جائے بھائی. آپ پہ کیوں نہیں پریشر آتا؟ آپ پہ پن پٹی بندوق رکھ کے کہاں پہ پن پٹی بندوق رکھ کے نہیں, آپ مجھے بتائیں نا سر, اگر آپ اس کا بیٹھے ہیں تو پھر تو یہ سر آپ پہ ایک سوالیہ نشان ہو جائے. میں جتنا آپ کو جانتا ہوں, کوئی آپ کی کن پٹی پہ رکھ کر میں آپ سے اپنی دوستی, جان پہچان, تعلق سالوں سال کا ایز میڈیا اینکر اور ایز فرینڈ, میں آپ سے ایک سوال اور جواب اپنی مرضی کا نہیں کروا سکتا. نوئنگ یو فار دیٹ لانگ. اللہ کرے کوئی نہ کرا سکے. ابھی تک تو نہیں ہوا نا, تو نہیں ہوتا, نہیں ہوا نا, پھر نہیں ہوا, نہیں ہوئی وہ نہیں ہے. اللہ نہ کرے یار, برا ٹائم کے بارے میں نہ کہا کرے. برا ٹائم کسی ٹائم بھی آ جاتا ہے. دیکھیں سر, میرا اس میں بڑا میں آپ کے ساری ٹویٹ سے اس لیے اختلاف کرتا ہوں کہ آپ نے ایک ایسی لیکس کو جو آئی نہیں, پیٹی بند بھائی, بالکل بھی نہیں سر, بالکل. میں میری انفارمیشن ہو, ڈان کی ہو, جیو کی ہو, کسی اور کی ہو, انفارمیشن کو انفارمیشن ٹریٹ کرتا ہوں. نہیں سر, یہ انفارمیشن ہے. پہلی سوال یہ دیکھنے مس انفارمیشن, انفارمیشن ٹھیک ہے یا غلط ہے. سوال یہ سلیکٹڈ اپنی مرضی سر, یہ آپ جب تک کاؤنٹر فیکٹ نہیں دیں گے کیسے پتا لگے گا سلیکٹڈ ہے؟ ابھی تو سر, ابھی تو آپ تو سو رہے تھے سارے, ساری خبریں میں آپ کو پہلے دوں, تنخواہیں آپ بڑی بڑی اٹھائیں, پروجیکشن آپ کو ملے, نام آپ کا ہو. سر مجھے پتا ہے کس کس کو ای میلیں کی گئی ہیں, مجھے نہ بتائیں, مجھے پتا ہے کس کس کو ای میلیں کی گئی ہیں. پتا ہے سر, چھوڑ دیں حضور, یہ آپ کے پراپرٹیز ہیں, بتائیے ان کا کیا ہے, پتا ہوتا ہے ساروں کو. میرا سوال سن لیں, ہم وی ڈونٹ جمپ دی گن. سر میری بات سن, میں تو سر ابھی کیا کر کے سوال کر رہا ہوں بھائی, میں نے تو کوئی فیصلہ نہیں دیا. آپ نے نام, آپ نے فیصلہ دیا ہے. نہیں نہیں, آپ نے فیصلہ یہ دیا, یہ پروپیگنڈا ہونے کو ہے. کیا پروپیگنڈا ہونے جا رہا ہے؟ کیا 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 یہ عالمی سازش, کردار بھی عالمی طاقتوں سے جڑے ہوئے ہیں. ٹائمنگ چیک کریں اس پروپیگنڈا کی. کیا صرف کیا آزاد کشمیر کے ساتھ جوڑا ہے کہ کیا یہ لنکڈ ہے یا نہیں؟ اگر پورا ٹویٹر بھی اگر آپ میرا ہینڈل دیکھ لیں, سوال یہ بھی ہے کہ اس کا کیا آنے والی 2-3 جگہ پہ آپ نے کیا کا سوال لگایا, باقی آپ نے اس کو پروپیگنڈا ڈکلیئر کر دیا. یہ ہدف ایک آدمی کے پیچھے ہے, ٹھیک ہے, مجھے کوئی ڈر نہیں ہے, نہ کوئی دو رائے میری, ٹھیک ہے. جو آدمی نے جھنڈا اٹھایا پاکستان کی پروڈکٹیوٹی پروگریس کا, SIFC کے میدان میں جو جھنڈا لہرا کے پاکستان کی بقا کے لیے جا رہا ہے, چیف آف آرمی اسٹاف, وہ ہے. کیونکہ جب بھی پاکستان کے اندر کوئی ترقی کے لیے کوئی آدمی کھڑا ہوتا ہے, اس کو سارے مافیاز مل کے گراتے ہیں. انڈائریکٹ ڈائریکٹلی اس کے اندر پولیٹیشینز بھی انوالو ہیں. ایک سیکنڈ رک جائے بھائی, مائنڈ نہ کرنا, ایک سیکنڈ. نہیں سر, میں تو بڑا کمفرٹیبلی بیٹھا ہوں. یہ تو باہر سے چلو میڈیا کے دو ادارے ان لیکس کے پیچھے ہیں. آپ نے اس میں کشمیر کا ذکر کیا, اس میں تو کوئی میڈیا نہیں ہے نا. کیا مطلب؟ کشمیر کے پیچھے تو میڈیا والوں نے تو نہیں کرایا. کشمیر ہوا سے ہو گیا. کس نے کرایا؟ آپ کے وہاں بتائیں گے, مجھے تو نہیں پتا. میری پاس جتنی عقل تھی میں نے لکھ دی. آپ زیادہ عقل مند ہیں, آپ بتا دیں کس نے کرایا بھائی. بھائی میں تو خود ہی سوال کر رہا ہوں کہ کیا تو دیکھیں اس ملک میں کتنے لوگوں کا اختیار ہے کام کرانے, یا حکومت کرا سکتی ہے خود اگر وہ سازش کر رہے ہو, ٹھیک ہے, یا دیکھیں میں تو نہیں کرا سکتا نا. میں تو نہیں وہاں پہ جو ایکشن کمیٹی ہے اس کو کہوں گا سڑکوں پہ آ جائیں, وہ میرے کہنے پہ کہیں گے کہا صاحب آپ نے کہہ دیا سڑکوں پہ آ رہے ہیں. اس کو پروو کرنے کی ضرورت ہے نا. میں آپ ہی کہہ رہے ہیں اور آپ ہی کہہ رہے ہیں. میں ہی کہہ رہا ہوں نا بھائی, کوئی تو ہے اس کے پیچھے, اس کا مطلب سازش اندرونی ہے نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ بیرونی اندرونی ساتھ ملتے ہیں تو کام ہوتا ہے نا سر. اکیلا تو اندرونی کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا. بیرونی اور اندرونی ملتے ہیں تو سب کام ہوتے ہیں. اب ایک اور سوال ہے, آپ ابھی پارلیمانی لیڈر ہیں کہ نہیں؟ سر پارلیمانی لیڈر کا انشاءاللہ فیصلہ ہونا ہے. کوئی چیز سیدھی ہے سر, اسی سانو یہ نہیں پتا چل رہا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی چیئرمین گال سن کے اسی بھی جو ہے نا وہ دودھ کا جلا جاگ بھی پھوک پھوک کے پیتا ہے, تو ہم بڑے دیکھ کے قدم رکھ رہے ہیں. ہماری پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تو ڈیسائیڈ ہو گئی, ہماری پولیٹیکل کمیٹی نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا بھی فیصلہ کیا تھا, اور پارلیمانی لیڈر کا بھی اب ہماری پولیٹیکل کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے. آج میں نے تو سنا تھا آپ ہو گئے ہیں, آپ کا نام چلا گیا تھا اسپیکر کے پاس. میرا نام, پھر آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ گئے واپس لے کر. میرا نام چلا گیا تھا. اس کے بعد بانی چیئرمین نے خود فیصلہ کیا تھا کہ جتنے بھی اعلیٰ عہدے ہیں ہماری جماعت کے, ان کے اب فیصلے تھرو کنسنسس تھرو پولیٹیکل کمیٹی ہوں گے. تو پی اے سی کا ہوا,
آپ کے سامنے ہے، شیخ وقاص صاحب کا ہو گیا، آج پارلیمنٹری لیڈر کا بھی فیصلہ ہونا ہے، غالباً رات 9 بجے انہوں نے میٹنگ رکھی ہوئی ہے. تو سی او یا وہ میں ان کا نام سنا ہے سر میں تو پہلے بھی نہیں منگی سی، پہلے بھی میرا وہ بھی اس دن مجھے انہوں نے کہا تھا. بات ہو رہی تھی کہ وہ بنے پارلیمانی لیڈر، انہوں نے کہا مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے. وہ تو بڑے کلیئر ہے اس معاملے پہ. ہاں بالکل، صاحبزادہ صاحب نے بڑی کلیئرلی کہا، انہوں نے مہربانی بھی فرمائی ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. سر میں نے بھی نہیں مانگی تھی، میرا نام پارٹی سے پرپوز ہوا تھا، اور ہم پارٹی کے ہر فیصلے کے اور چیئرمین کے ہر فیصلے کے پابند ہیں، جو وہ فیصلہ کریں گے ہم سر خم تسلیم کریں گے. اب میں جو دوسرا ایشو ہے بنیادی اس کے اوپر آ جاتا ہوں. بابر ستار صاحب نے خط لکھا. واڈا صاحب یہ بھی اب آپ کو مجھے یقین ہے کہ آپ کی پریس کانفرنس کا بھی انتظار کر رہا ہے یہ ایشو بھی، مجھے یقین ہے آپ پہلے سے کافی دنوں سے لگے ہوئے اس پہ. انہوں نے کہا کہ آڈیو لیکس میں مجھے یہ پیغام دیا گیا کہ پیچھے ہٹ جاؤ. یہ مداخلت کی نشاندہی کی ہے جسٹس بابر ستار صاحب نے. انہوں نے کہا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ آفیشل کی طرف سے پیغام ملا، پیچھے ہٹ جاؤ. مجھے پیغام دیا گیا کہ سرویلنس کے طریقہ کار کی اسکروٹنی کرنے سے پیچھے ہٹ جاؤ. آپ کو یاد ہوگا کچھ آڈیو لیکس آئی تھی اور انہوں نے اس پر ایک کیس چلایا تھا جسٹس بابر ستار صاحب نے. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے اس طرح کے دھمکی آمیز رویے پر کوئی توجہ نہیں دی. بعد ازاں ایک پریس کانفرنس کی لا منسٹر اور انفارمیشن منسٹر نے، اعظم وزیر طاہر اور دو طاہرز بیٹھے تھے، عطا طاہر صاحب نے، انہوں نے کہا کہ خط کے مندرجات سے تاثر دیا گیا کہ دفاعی ادارے عدلیہ میں مداخلت کرتے ہیں. اٹارنی جنرل دفتر سے رابطہ کیا گیا کہ حساس معاملات کو ان کیمرہ کیا جائے. یعنی بابر ستار صاحب کو یہ اٹارنی جنرل آفس نے کہا کہ ان کو ان کیمرہ کر دیں. یہی بات اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور اوان صاحب کی جو انہوں نے ویڈیو بنائی اس میں بھی آئی کہ خط کے مندرجات ہیں جس سے تاثر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں مداخلت ہو رہی ہے. کسی ایسے شخص کی طرف سے پیغام گیا جو نہیں جانا چاہیے تھا. انہوں نے کہا ریاست کے مختلف اداروں کی آپس میں کمیونیکیشن ہوتی ہے. یہ درخواست تھی کہ ملک کی دفاع کے حوالے سے سویلینز کی بریفنگ ان کیمرہ کر دی جائے. کیا کہا انہوں نے ذرا سن لیجئے، پھر میں ذرا آتا ہوں اس سوال پر. سرویلنس کی مداخلت ہو رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور ان جج صاحب کو ایک مخصوص کیس کے حوالے سے پیغام اس طرح کا گیا یا انہوں نے سمجھا اور یا کسی ایسے شخص کی طرف سے گیا جو نہیں جانا چاہیے تھا. تو میں نے سوچا کہ میں اس چیز کی وضاحت ضرور کر دوں. جو کوئی پیغام جیسا سمجھا انہوں نے، وہ پیغام کسی طرح سے بھی انصاف کے اصول میں مداخلت نہیں تھی. ان کا ریفرنس اس خط میں اس سوشل میڈیا کیمپین کی طرف ہی تھا. حالانکہ بابر ستار صاحب بڑے کلیئرلی کہہ رہے ہیں، اور 6 ججوں کا خط بھی آپ دیکھ چکے ہیں، اب بھی کہہ رہے ہیں کہ پیغام ملا پیچھے ہٹ جاؤ. یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم کہتے ہیں ان کیمرہ کر دو. نہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کیمرہ کرنے کا ادھر سے پیغام آیا تھا، پیچھے ہٹ جاؤ. اب ایک اور خط، اور میں ایک چیف جسٹس صاحب کے کہتے تھے کہ جو خط میں نے لکھا یہ سب واقعات 1 سال پہلے کے ہو رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان. میں اگر یہ اب ہوئے تو میں ان کو برداشت نہیں کروں گا. اگر میرے سامنے ایسا ہوا تو برائے مہربانی میرے نوٹس میں لائیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. چل سنا دیتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان نے کیا کہا تھا، اس کے بعد جواب بھی لے لیتے ہیں. If it is happening, it has not been mentioned in the letter. It has events of a year before. I will not tolerate this. If anything has happened on my watch, please bring it to my notice and see what will happen then. Since I've been Chief Justice. Let's see what happens now. انہوں نے بڑے کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ اگر میری واچ پہ ہوا پھر دیکھیں میں کرتا کیا ہوں. اب یہ بابر ستار صاحب نے خط لکھ دیا. دیکھیں عرض یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم دیکھیں نا اس کی سورس کیا ہے. میرے نزدیک جسٹس بابر ستار صاحب ایک بہت ہی اپ رائٹ اور ایک بہت ہی کریڈیبل انسان اور جج ہے، اور اگر وہ ایک خط لکھ رہے ہیں تو اس کی کریڈیبلٹی کو تو ہم ڈاؤٹ نہیں کر سکتے. اب آپ نے سی جے پی کا خود سنا دیا پیغام کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سال پہلے اگر کوئی ہوا تھا تو میں اس پہ کچھ کر نہیں سکتا، لیکن اب اگر میرے نوٹس میں کوئی بات ہوئی یا میرے دورے اقتدار کہہ لیں یا میرے دورے چیف جسٹس کے اندر کچھ ہوا تو میں ٹالریٹ نہیں کروں گا. یہ تو ان کے دور میں ہو گیا. 6 ججوں نے خط آپ کو پہلے لکھ دیا، اس کے اوپر آپ نے سو موٹو بھی لے لیا. پاکستان تحریک انصاف کا ڈے 1 سے یہ موقف رہا ہے کہ اس کے اوپر فل بینچ بٹھائیں، اس کی تحقیقات کریں. یہ سنگین قسم کے ایشوز ہیں. اگر آپ کی جوڈیشری کی انڈیپینڈنس پہ سوال اٹھ رہا ہے تو یہ پورے ملک کے لیے ایک المیہ ہے. اب ان ایڈیشن ٹو the 6 ججز بابر ستار صاحب نے بڑے کھل کے بات کی. He is part of the 6 judges. بٹ اس کے بعد یہ لیکن ایک علیحدہ خط 6 ججوں کا خط پہلے آ گیا، اور ان ایڈیشن ایک دوسرا خط آ گیا بابر ستار صاحب کی طرف سے جس پہ انہوں نے بڑے کلیئر ٹرمز میں کہہ دیا کہ مجھے ہائی رینکنگ آفیسرز کے فون آتے تھے اور مجھے کہا جاتا تھا پیچھے ہٹ جاؤ. سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ آفیشل کی طرف سے ایگزیکٹلی. پھر انہوں نے تو کوئی ابہام نہیں چھوڑا نا اس کے اندر، انہوں نے تو کھول کے بات رکھ دی ہے. ابھی خط بہرحال منظر عام پر نہیں ہے.
So let's see. لیکن اب اونس آ گیا پھر چیف جسٹس پاکستان کے اوپر, کیونکہ انہوں نے خود کہا ہے کہ اگر میرے اٹینشن میں یہ آئے یا میرے دور میں ہوا تو میں ہوں گا. اگین میں پھر اپنی وہی والی بات کروں گا, اپنے پارٹی کے موقف کی بات کروں گا, نتھنگ شارٹ آف اے فل بینچ. فل کورٹ ہونا چاہیے اور فل کورٹ کے اوپر فیصلہ کرنا چاہیے. ٹھیک, آپ نے بھی اس پہ آئی ایم شیور بات کرنی ہوگی, میں بریک لے لوں اس کے اوپر. میں دو چیزیں دوبارہ, کہ ایک تو بابر ستار صاحب کا یہ جو جسٹس بابر ستار صاحب کا خط ہے. بابر ستار صاحب از اے گریٹ, از اے ویری گڈ جج. دیکھیں, ایک تو ہماری عدلیہ, ججز کے ساتھ آپ کا اختلاف ہوتا رہے گا, میں ماضی سے کہتا ہوں, کوئی جج کسی سیاسی جماعت کا اختلاف ہوگا, کسی کا کسی سے. عدلیہ لاجلی ہمیں اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے, ایز ادارے کے طور پہ پروٹیکٹ کرنا, کیونکہ یہ ادارے ہی ہیں جو ملک کو آگے لے کر چلتے ہیں. اور کئی دفعہ ان کو اس طرح کے معاملات میں ڈیفنس کی ضرورت ہوتی ہے, اور کبھی سیاسی اٹیکس کے اوپر ڈیفنس کی ضرورت ہوتی ہے. بٹ ہی از اے فینٹاسٹک گائے اینڈ اے گریٹ جج, بڑے دلیر جج ہیں جو ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں دیکھا ہے. اور دوسرا, جو ہم لیکس کی بات کر رہے تھے, یہ بھی کہہ دوں, دوبارہ بتا دوں, کہ جائیداد ہونے میں کوئی خامی نہیں ہے. ڈکلیئرڈ ہے یا انڈکلیئرڈ, آپ نے اس کو ایف بی آر کے سامنے دیا ہے یا نہیں, اس کو ڈکلیئر کیا, اس میں پرابلم ہے. اگر نہیں ڈکلیئر کیا دین اٹس اے پرابلم. ایک بریک لیتے ناظرین, بریک بعد. ویلکم بیک ناظرین. واڈا صاحب, سینیٹر فیصل واڈا کا نام بھی پراپرٹی لیکس میں شامل. یہ جیو پر آپ کا ٹکر چلا, یعنی آپ کے پاس بھی دبئی میں پراپرٹیز ہیں بقول ان لیکس کے. دیکھیں سر, میں دنیا میں جب بھی اچھی پراپرٹی کی بات آئے گی, اچھی گاڑی کی بات آئے گی, اچھی محبت کی بات آئے گی, میرا نام سر فہرست ہی آئے گا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ جو ابھی لکھ رہے ہیں, جیو فرما رہے ہیں کہ سینیٹر فیصل واڈا کا نام بھی پراپرٹی لیکس میں شامل. اس کے نیچے اگر اس کو کچھ اور سپن نہیں دینا تھا تو لکھ دیتے یہ پراپرٹیاں ڈکلیئرڈ ہیں. ڈکلیئرڈ ہیں, ٹھیک ہے. اگر یہ ڈکلیئرڈ نہیں ہوتی تو بائی بم پھٹتا. لیکن اس سنسنی کو پھیلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا. اور اس بار یہ بھی نہیں میں ہونے دوں گا کہ آپ اپنے ادارے سے جیو والے کہیں اس سے غلطی ہو گئی تھی, ہم اس کو نکال رہے ہیں, پے رول پہ رکھیں گے اور کہیں گے ہم نے نکال دیا, اور پھر تھوڑے دن بعد جب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو واپس لیں گے. اب یہ کھیل نہیں ہوگا, اب تو مزہ آئے گا میچ کا. میچ تو شروع ہو گیا ہے. آپ کو کوئی ای میل آیا ان کی طرف, پیغام آیا؟ کیونکہ عموماً پریکٹس یہ ہوتی ہے. میں آپ کو واقعہ بتا دیتا ہوں. پینما کے وقت ایک ای میل کی گئی تھی شریف خاندان کو کہ جی یہ آپ کی پراپرٹیز نکلی ہیں پینما لیکس میں, آپ کا جو ورژن ہے آپ ہمیں دے دیں, ورنہ ہم اس کے لیے گزارش تو سن لیں. آپ جرنلسٹ ہیں, ایک بڑے چینل کے, آپ بھی وہ ہیں, مجھے سر آپ بتائیں نارم کیا ہے کہ اگر یہ ٹکر آپ چلاتے سینیٹر فیصل واڈا کا نام بھی پراپرٹی لیکس میں شامل جو انہوں نے ڈکلیئر کی تھی, یہ صحیح ہوتا, یا یہ کرنا کہ فیصل واڈا کی بھی پراپرٹی لیکس میں شامل پراپرٹیز, دونوں کا مطلب ڈفرنٹ ہو گیا نا. ایسا ہے جیسے میں نے چھپایا ہوا تھا اور میرا نام لیا ہے اور میں ڈر گیا, ایسا تو نہیں ہوا نا. لیک عموماً وہ ہوتی ہے جس کا جو ڈکلیئر ہو, ٹھیک ہے. اگر میں نے ڈکلیئر کی ہوئی ہے تو آپ سنسنی پھیلا رہے ہیں میرے نام کی, میری پگڑی اچھالیں گے تو میں فٹ بال بناؤں گا بھائی, جو بھی آئے گا اس کے بیچ میں, جو بھی آئے گا. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ساری پراپرٹیز جو بھی ہیں دبئی میں وہ سب ڈکلیئر ہیں. سر دیکھیں میری بات, میں تو کہہ رہا ہوں, آپ وہ ثابت کریں گے کہ میں نے کہیں جھوٹ بولا, اور اگر انہوں نے ثابت نہیں کیا تو پھر میں ثابت کروں گا جو مجھے ثابت کرنا ہے. اب تو میچ پڑ گیا ہے. اب یہ جو پرانے زمانے کا ڈرامہ ہے نا کہ آپ نے انٹرنیشنلی نیشنلی اس کی امبریلا اس کی امبریلا ایک کر دی, ہم نے بندہ نکال دیا, ہمارا مطلب یہ نہیں تھا, ہم نے تو رپورٹنگ کی ہے, ہم فیکچوئل رپورٹنگ کرتے ہیں. اس میں فیکچوئل رپورٹنگ ہے نا. نو اٹس ناٹ فیکچوئل رپورٹنگ. فیکچوئل رپورٹنگ آپ کا نام ہے, میرا نام ہے اور میں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے, یہ خبر ہے. آپ نے ان کو بتایا؟ ٹھیک ہے, میں نے ان کو بالکل لکھ کے, انہوں نے تو مجھے کسی ایسے نون جگہ پہ ای میل کی ہے جو میرے باپ کو بھی نہیں پتا, اور ٹائم گزرنے کے بعد مجھے کہا گیا کسی اور نے, جنہوں نے کہا کہ آپ ہی ٹائم بار کے اندر جواب دے دیں. میں نے کہا تو پہلے گزر گیا کل کا دن, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا آپ ابھی بھی دیتے, میں نے جواب دے دیا, اور جواب میں میں نے ان کو بتایا ڈکلیئرڈ ہے. لیکن پھر سنسنی پھیلائے گی. اس سنسنی کے فوائد, اس سنسنی کے انصافیئنز نے, ناٹ انصافیئن, آئین اور قانون کے انصاف کے ساتھ بھی بہت ساری رحم دلی بھی ہوئی ہے, بہت سارے فیصلے بھی ہو گئے ہیں. ایک بار کاشف صاحب, اب یہ ڈرامہ کسی کا بھی ہوا, he has to pay a price, ٹھیک ہے. یہ جو انریسٹ ہے, کیوٹک کیوس ہے, ڈیلیبریٹ موو ہے, کسی کی پگڑی اچھالنا, کسی کے نام کو بدنام کرنا, ٹھیک ہے, وہ اب ایڈریس ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے سوال اٹھایا تھا مجھ سے بابر ستار صاحب کا اور ان کے خط کا جو بریک سے پہلے تھا, میں اس کا بھی جواب دینا پسند کروں گا. دیکھیں سر, میں نے, آپ نے کہا بہت اچھے انسان ہوں گے, بالکل, میں تو ان کو نہیں جانتا, میں تو ان کو اس وقت کا جانتا ہوں جب میری کیبنٹ میں ان کے بارے میں نیگیٹیوٹی ہو رہی تھی, تب میں نے ان کے لیے ایک خاکہ بنایا تھا کہ شاید ٹھیک کام کرو گا, اس لیے یہاں یہ ہو رہا ہے. یوزلی ہماری پارٹی میں یہ ہوتا تھا, میں کیبنٹ کا حصہ تھا. اس کا میں ان کو جانتا نہیں, نہ میرا ان کا کوئی ذاتی کوئی چیز ہے, نہ
I hold anything against him. He may be a very good man. But 19A کے تحت میں نے بھی سوال اٹھایا. جب آپ سوال اٹھائے تو ہم جواب دیتے ہیں, آپ کو بھی جواب دینا چاہیے. آئین نے مجھے اجازت دی 19A کے تحت. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا, چیف جسٹس صاحب کا آرڈر ہے کہ آپ نے 19A کے تحت دینی ہے. آج تک مجھے نہیں ملا. دوسرا یہ کہ ان کا جواب جو تھا اس میں انہوں نے کہا تھا میں نے کچھ فیکٹس اطہر مین اللہ صاحب کو بتا دیے. ایز چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ. اطہر مین اللہ صاحب ایک بہت ہی, میں تو اپیئر نہیں ہوں لیکن میرے کیس کے اندر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بہت سخت آدمی ہے, بڑے میرٹ پہ فیصلے کرتے ہیں, اور وہ بڑے سخت اس چیز کے اوپر کہ لکھا ہوا نہ ہو تو اس کا کیا کونوٹیشن ہے, اور ریکارڈ پہ جو چیز ہوتی ہے وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے, زبانی کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ تو آپ مانتے ہیں نا. انکم ٹیکس میں آپ جا کے یہ تو نہیں کہتے لیکن انلیگل چیز ہو تو بات ہے نا. ہاں تو سر میری بات, اگر میری بات سنیں, اگر آپ پہ کوئی چیز کا سوال آپ نے اگر پریس ریلیز میں کہا, کتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ میرا یہ تو بتا دیا کہ پراپرٹی ہے, یہ نہیں بتایا کہ میری ڈکلیئرڈ ہے. ہاں فیکچولی آپ نے آدھا مسئلہ یہ کہ کیونکہ انلیگلٹی کوئی نہیں نا اس کے اندر. بالکل, اگر انلیگلٹی نہیں تھی نا تو جواب دے دیتے. سر آپ جج تو ہے نہیں, آپ فیصلہ نہ سنائیں. سر قانون کے مطابق بات کریں. میں آرگیومنٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ کہا کہ رپورٹڈلی میں نے اطہر مین اللہ صاحب کو, چیف جسٹس صاحب کو بتایا. ہم نے کہا آپ نے رپورٹڈلی اگر بتایا ہے تو کہیں لکھا ہوا ہوگا, کسی ریکارڈ کسی کمرے میں ہوگا, اس کا جواب. گرین کارڈ ہونا انلیگل ہے. ہاں, کوڈ آف کنڈکٹ کے اندر یہ لاگو ہے, اٹس اے پرنسپل. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ کہ آج انہوں نے جو الزامات لگائے جس طرح کے بھی لگائے وہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو شواہد ترازو میں رکھنے ہیں بھائی. ورنہ میں ابھی فون اٹھا کے کہوں گا کہ جی مجھے تو کاشف صاحب نے کہا میں آپ کا قتل کر رہا ہوں, تو کیا آپ قاتل سامنے تفتیش ہو جائیں گے, آپ کو پھانسی لگا دی جائے گی؟ اب تو بھائی ترازو میں ثبوت رکھنا ہے, زبانی تو کوئی چیز نہیں. الزام لگاتے ہیں جو کہ آپ کہتے ہیں کہ میں وقت آنے پر ثبوت دوں گا, لیکن جب بلائیں گے تو دے دوں گا نا بھائی, دے دوں گا نا, جو ہوگا وہ دے دوں گا. ابھی تو میں نے آپ سے سوال کیا, جواب آیا نہیں. ابھی میں نے لیکس کی بات کی, آپ کو کلیئر کر دی کہ بھائی آپ نیچے لکھ دیتے ڈکلیئرڈ ہے انڈکلیئرڈ ہے, یہ بھی تو لکھ دیتے. میری پگڑی اچھالیں گے تو فٹ بال تو بناؤں گا بھائی میں. ٹھیک ہے. اب تو پیار کا مطلب پیار, ڈبل پیار, بدماشی کا مطلب ڈبل بدماشی. ہمیں تو تربیت یہ ہوئی ہے. سمپل ہے یار. یہ آپ کی مسئلہ ہے, بہت سی بدماشیوں کے آگے تو ہم ڈبل بدماشی ہم تو ہے ہی نہیں سر. ہم تو کہہ رہے تھے کہ ہمیں پیار کریں گے, آپ ہمیں عزت دیتے ہیں, آپ ہمیں پیار کرتے ہیں, ہم آپ کو ڈبل پیار کرتے ہیں. آپ ہمیں بدماشی کریں گے, ہم جتنی ڈبل بدماشی کریں گے. کئی بدماشی ایسی, ہم تو آگے سے ہاتھ جوڑ کے بھائی جان ہم بدماش نہیں ہیں, کیا ہو گیا, ہماری بریڈ ان میں آپس کی بات ہے. یہ پروگرام میرے بغیر ہو سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ساری جو بحث ہے, وہ تو ابھی آگے نا لیکس, ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ لیکس میں باوڑا صاحب کا نام. باوڑا صاحب آنیسٹلی بھائی ہیں, اور میرا تو برادرانہ مشورہ ہی ہوتا ہے, ہی از جمپنگ دا گن. یہ ایمی بال کی کھال ادھیڑ رہے ہیں. ابھی تو ایسا کچھ ہوا بھی نہیں ہے. ان کو پورا موقع ملے گا. جو یہ کہہ رہے ہیں نا میں فٹ بال بنانا چاہتا ہوں, اس پہ کھیلنا چاہتا ہوں میچ, تو ان کو پورا موقع ملے گا میچ کھیلنے کا. ہو گیا سر, میں نے میچ شروع کیا. ہاں وہ اب آپ نے ابتدا, آپ مطلب کیسے ابتدا کی ہے, تسی نیٹ نا اسکور شروع کر دیو نا. انہوں نے پہلی سے گیندی چھکا کٹ مارے, انہوں نے کہا پا جی اسکوائر پہ آپ کو موقع ملے گا. لیکن وہ کیونکہ یہ ہر چیز کو ہمارے ملک میں یہ ہے, کیونکہ میں تو ہوں اس میں تھرڈ پارٹی بائی اسٹینڈرڈ. وہ کہتے ہیں آپ کا نام بھی حذف کیا گیا کاروائی سے, آپ کا سے مراد پی ٹی آئی. اور آپ نے کسی اور کا دیکھا آئین اور قانون یا کوئی عدالتی بندے کا نام آپ نے دیکھا بھی ہائی لائٹ ہوتا ہے, ہمارا نام ہو رہا ہے نا, ہمارا نام ہو رہا ہے. جو اس میں مزیدار بات نہیں ہوگا نا, میں آپ کو تھرڈ پارٹی والی بات, مجھے نہیں پتا, آپ مجھے فیکٹ دیں گے تو میں کہوں گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے ان کا نام دے دیا اور ان کا نہیں دیا. میں اب آپ کو ایز اے بائی اسٹینڈرڈ ایک بات بتاتا ہوں. میں تو تھرڈ پارٹی ہوں نا اس میں, یا اس کیس کے اندر آپ مجھے بھی سمجھ لیں, عوام جو کہ آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہے, اس میں آنیسٹلی یہ لگ رہا ہے کہ باوڑا صاحب نے بہت ساری چیزیں اکٹھی کر دی ہیں اور کھینچ کے یہ اپنے ساتھ لے آئے. ہر چیز کشمیر کو بھی اس میں جوڑ لیا, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی اس میں جوڑ لی, سازش بھی بنا دی. اور ابھی فرینکلی اسپیکنگ ہمارے پاس کوئی شواہد نہیں ہے, ہمیں تو کچھ نہیں پتا. obviously he knows something that we don't know. یہ تو ایویڈنٹ ہو گئی ہے بات, اور وہ کہہ رہے ہیں میں وقت آنے پہ اپنی بات بتا بھی دوں گا. بٹ ہم we are in no position to comment on this at this point in time because ہمیں نہ ادھر کچھ پتا ہے نہ ادھر کچھ پتا ہے, فور اور اگینسٹ بھی کچھ نہیں ہے. So when once everything comes out اور منظر عام پہ آتا ہے, اس میں تو زرداری صاحب کا نام ہے, ان کے بچوں کا نام ہے, حسین نواز شریف صاحب کا نام ہے, محسن نقوی صاحب جو اس وقت انٹیریئر منسٹر ہیں ان کی اہلیہ کے نام پہ بھی پراپرٹی ہے, شرجیل میمن اور ان کی اہلیہ کے نام پہ بھی پراپرٹی. ابھی تک تو صرف سیاستدانوں کے نام میں دیکھ رہا ہوں. مزیدار بات یہ ہے کہ جیسے فیصل باوڑا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میچ تو پڑ گیا ہے, یہ میچ جو ہے ہم پاپ کارن کے ساتھ دیکھیں گے.
پاپ کارنس کے ساتھ دیکھیں گے, لیکن کچھ جلدی کر گئے. میرا خیال ہے کسی اور کا نام نہیں کہا, یہ توقع کر رہے تھے آ رہے ہیں, وہ کسی کا نام ابھی تک میں نے نہیں دیکھا, سامنے نظر نہیں آیا. انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جو کمپنیز ہیں جو ہون کرتی ہے, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کمپنی ہولڈ کرتی ہے پراپرٹیز کو, ان کے نام اس میں شامل نہیں. سر میں نے تو کہا نا اس لسٹ میں ایسا تو نہیں ہے کہ اس سے کچھ لوگوں کو نکال دیے گئے ہیں, ایسا تو نہیں ہے نا. میں پوچھ رہا ہوں, سوال ہے میرا. آپ تو ریلیونٹ آدمی نہیں, لیکن میں سوچ رہا ہوں, سمجھ رہا ہوں, ایسے نام تو نہیں ہے جو نکال دیے گئے ہیں. وہ بائفرکیشن اگر ہوئی ہے اور فرمائشی پروگرام اگر ہوا ہے, کسی کا بھی ہوا ہے, تو وہ بھی منظر عام پہ آئے گا نا سر. اگین آنا چاہیے, یہ چیزیں آنا چاہیے, لائیں گے نا سر. لیٹس گیو اٹ ٹائم. کل تک سارا کچھ کلیئر ہو جائے گا, صبح اخباریں لکھی جائیں گی. ابھی تو وہ ٹی وی ٹکرز کو دیکھ کر ابھی کر رہے ہیں. یہ بتائیں, میں ذرا ایک چیز اگر میں پوچھوں جان بھائی کی اجازت, سوری جان بھائی آج آپ کو سر, آج انہوں نے یہ کہا کہ کیمپیننگ, ججز نے کہا کہ کیمپیننگ ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ. میری ان سے گزارش یہ ہے کہ میری والدہ اس دنیا میں نہیں ہے. کاش کہ آپ لوگ اس وقت بھی اسی طرح کا نوٹس نکالتے, اسی طرح سب کو بلاتے اور کہتے اس کی ماں اس دنیا میں اب نہیں رہی. اس کو جس طریقے سے ہٹ کیا سوشل میڈیا کیمپین کے اندر وہ مخصوص کھلاڑیوں نے اس ٹائم پہ جو ہدف لینا تھا, اور مجھے جو انصاف بھی ملا, تو تب اور اچھا ہوتا. ایسا نہ ہو کرے نا کہ جب آپ پہ کوئی بات آئے تو آپ نوٹس لیں, جنرلی سب کے لیے لیں. ہم بھی اس چیز پین سے گزرے اور کنڈیم کرتے ہیں, کسی کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, درست فرما. دیکھیں یہ سوشل میڈیا کو تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. یہ ماں بہن نے کر دی, کسی کے بھی دیش کا دل کیا. اب آ جائیں آگے ذرا. میں آج کل آپ کی تقریریں سن رہا ہوں پارٹی کی, کافی اینٹی اسٹیبلشمنٹ تقریریں کر رہے ہیں. وارڈا صاحب اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے یہاں بیٹھے ہیں, تو میں کہیں ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھایا جائے. کل عمر ایوب صاحب نے بڑی سخت تقریر کی. آج میرا خیال ہے علی محمد خان صاحب کی بھی تقریر کو ٹھیک ٹھاک تھی, بڑا ڈائریکٹ. عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ڈی جی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی, لوگ 2 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں, سیاستدان کہتے ہیں اللہ. عموماً تو آپ ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس نہیں دیکھتے, آپ نے پہلی دفعہ ہی دیکھی ہے. نہیں عموماً دیکھتے, ساڈا کام ہے پانی, روز دیکھتے ہیں. اور آپ لوگوں نے اس کا بڑا اگریسو ایک جواب دیا. لیکن میں نے یہ سنا کہ آپ لوگ مذاکرات کی خواہش کر رہے ہیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ان کا پولیٹیکل رول انلیگل ہے, پھر آپ ان کے ساتھ سیاسی مذاکرات بھی انہی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. کیا وہ لیگل ہوگا زین صاحب؟ کاشف صاحب دیکھیں, ان پاپولر بات ضرور کر رہا ہوں, لیکن ان پاپولر بات ہو سکتا ہے میں کر رہا ہوں, لیکن فیکچولی کریکٹ بات کروں گا. ہماری پارٹی کے اندر 2 رائے ہیں اس کے اوپر, مذاکرات کے اوپر. لیکن دیر از اے سیکشن ان دا پارٹی جو سمجھتی ہے کہ کسی صورت مذاکرات نہیں ہونے چاہیے, کسی سے بھی. ایک طبقہ ہے جو یہ سمجھتا ہے, اور ایک طبقہ یہ ہے جو کہتا ہے کہ یار اب ایک سیاسی جماعت ہے, ہمارا مطلب ہے سیاست کام ہی گیو اینڈ ٹیک کا ہے, راستہ نکالنے کے لیے بات چیت کرنی اور ٹیبل ٹاک کا ہے. تو اس کے اوپر اب ہم نے ڈائریکشن لینی ہے بانی چیئرمین سے, اور بانی چیئرمین نے بڑی کلیئر اس کے اوپر ڈسٹنکشن کر دی ہے. انہوں نے کہا ہم ایک جمہوری جماعت ہیں, ہم جمہوری اقدار میں بلیو کرتے ہیں, ہم نیگوسیشن میں بلیو کرتے ہیں. نیگوسیشن جو ہے مخالفین سے ہی ہوتے ہیں. انہوں نے کس سے ہوتے ہیں؟ مخالفین سے نیگوشیٹ کرتے ہیں, سیاسی مخالفین سے نا. ہاں, تو اس میں انہوں نے کیٹیگرائز کر دیا. انہوں نے کہا مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو چھوڑ کے ہم ہر سے نیگوشیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ 8 فروری سے لے کر آج تک ہمارا ایک ہی مسئلہ رہا ہے کہ ہماری ایک پٹوار کی پارٹی ہے, اس سے کر لیں مذاکرات. بات سنیں, ہمارے اور مولانا فضل الرحمان کے 200 ڈفرینسز ہو سکیں, لیکن اگر مولانا فضل الرحمان بھی مینڈیٹ کی چوری کی بات کریں گے, ہم مولانا فضل الرحمان سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں. سو دیٹ گوز ٹو شو کہ ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ اپنا سیاستوں سے بات نہیں کرے گی, اپنی پوزیشن رکھتے ہوئے, اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہ کرتے ہوئے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں فوج سے بات کرنے کو تیار ہے, سیاستدانوں سے نہیں. فوج کہتی ہے ہم نے آپ سے بات نہیں کرنی. میں کہہ رہا ہوں ہر جمہوری قوت سے بات کرنے کو تیار. پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, آپ خود کہہ رہے نہیں کرنی. اس کی وجہ ہے, اب اس کا لاجک پوچھے کیا ہے. انہوں نے کہا پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم, ان 3 جماعتوں کو انہوں نے اس لیے کہا کیونکہ یہ 3 جماعتیں نیٹ بینیفیشریز ہیں اس کی. مجھے یہ بتائیں, آپ نے حکومت لینی ہے یا آپ نے نظام درست؟ سر ہم نے حکومت نہیں لینی, حکومت تو ہمیں ابھی بھی مل رہی تھی. اگر ہم نے حکومت ہی لینی ہوتی, اگر حصول اقتدار مقصد ہوتا تو پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ حکومت بناتی تھی. ہمارا مقصد حکومت لینا نہیں ہے, ہمارا مقصد ہے اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی. ہمارا مقصد ہے اس ملک میں صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنا. اگر اس ملک میں, ہم آپ کو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں نا کہ 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے آگ کا دریا عبور کر کے ہمیں ووٹ ڈالا. جوتی کے نشان پہ مجھے ووٹ پڑا, کسی کو چمٹے پہ, کسی کو بینگن کے نشان پہ, عمران خان کی خاطر ہمیں ووٹ پڑا, کسی کو بھونپو پہ, کسی کو پریسائسلی. تو ہمیں اب جب ووٹ پڑا, اس ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا. کاشف صاحب 1 دفعہ ڈاکہ نہیں ڈالا, 3 دفعہ ڈاکہ ڈالا ہے. 8 فروری کو ڈاکہ ڈال گیا, 9 فروری کو ریزرو 8-9 والا تو ایک ہی ہو گیا نا, ڈالا تو 9 کو ہی تھا, ڈالا تو 8 اور 9 کی رات میں تھا. اچھا, ریزرو سیٹس پہ ڈاکہ ڈل گیا, جس پہ اب آپ نے
اللہ اللہ کر کے جو ہے ان کو ڈی نوٹیفائی کیا جو اچھا ہوا. کچھ تو ریکاؤنٹ میں بھی ڈاکے ڈال رہے تھے اور ابھی بھی ڈال رہے. اور پھر 21 اپریل کو جو ضمنی الیکشن ہوئے اس میں تو بے تحاشا ڈاکہ ڈالا. تو 3 دفعہ ڈاکہ ڈال گیا ہمارے مینڈیٹ پہ. ہم کہتے ہیں کہ جو اس مینڈیٹ کی ڈاکے کی بات کرتا ہے. اور کاشف صاحب مزیدار بات, ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ جی 70 کے بعد یہ ڈاکہ کس نے ڈالا ویسے؟ تو اس کو تو انویسٹیگیٹ کریں نا آپ, اس کو انویسٹیگیٹ کریں. بٹ مزیدار بات کیا ہے, بینیفیشری کون ہے اس کا نام لیتے ہیں, جو اس نے کیا اس کا نام نہیں لیتے. مزیدار بات اس میں کیا ہے, مزیدار بات اس میں یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں 70 سے لے کے آج تک پاکستان میں کوئی الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوا. ہر بندہ کہتا ہے وہ کہتے ہیں 18 میں ہوا, ہم کہتے ہیں 24 میں. یہ واحد الیکشن ہے. سارے ٹھیک, میں مانتا ہوں سارے ٹھیک کہتے ہوں گے. میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ واحد الیکشن ہے جس میں جیتنے والا بھی راضی نہیں ہے, ہارنے والا تو ویسے کبھی راضی نہیں. تیسرے نمبر کے بندے بھی آ کے کہہ رہے ہیں یہ دوسرے نمبر والا جیتا, پہلے والا نہیں جیتا. تو سر پھر اب تو آئیڈیل موقع ہے اس ملک کے اندر کہ ہم دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں, اس کا سدباب کریں تاکہ آئندہ یہ بات نہ ہو. بلاول بھٹو صاحب کی یہی تقریر ہے, میاں شہباز شریف آپ کو کہہ رہے ہیں آئے بیٹھے بات چیت کریں, آپ کہتے ہیں بات ہی نہیں کرنی. میں آتا ہوں اس کے اوپر کہ یہ آپ جس کو غیر آئینی کہتے ہیں ادھر تو بات کرنی ہے, لیکن جو آپ کے سیاسی مخالف ہیں ان کے میں کا جواب جلدی صاحب کو دیتا ہوں. سیاسی مخالفین کا حل یہ ہے, نہ وزیر اپنی مرضی کا لگا سکتے ہیں, نہ مشیر اپنی مرضی کا لگا سکتے ہیں, نہ ڈی سی وہ خود لگا سکتے ہیں, نہ کمشنر وہ خود لگا سکتے ہیں. ان کے پاس اقتدار ہے کیا؟ ان کو تو یہی نہیں پتا کہ ان کا بنا میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. ان کے ساتھ آپ نے اصول سیٹ کرنا ہے. ہاں آپ نے ان کے ساتھ مل کے کوئی اقتدار کی لین دین نہیں سر, ہم تو اقتدار کی لین کی بات نہیں کر رہے. الیکشن یہ غلطیاں یہ فرق ٹھیک ہے اور آئندہ کوئی کندھا نہ دے. تو اس پہ ہم کلیئر ہے نا کہ اگر آپ ہمارے سولر مینڈیٹ کی بات کر رہے ہیں اس پہ ہم بات کرنے کو تیار ہے. کوئی کندھا نہ دے اس چیز پہ بات کریں کہ کوئی اس میں کوئی دوہرائی نہیں. سر ڈاکے پڑے ہیں جو 3 ڈاکوں کی ذکر کر رہے ہیں. سر میں تو بھی مسکرائے اس بات کر رہا ہوں کہ مہربانی میر صاحب کی کہ وہ میں یہاں بات کر رہا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں جیو پہ چل رہا ہے کہ انہوں نے ڈکلیئر کی ہوئی تھی. میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک چینل کے 2 مزے میں لے رہا ہوں, ایک ہی چینل بیٹھ کے. میر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حامد میر صاحب نے اتنی گنجائش پیدا کی. چلے تو پھر جیو نے آپ کا گلہ تو دور کر دیا نا. پھر میرے تو سارے گلے دور کریں گے نا سر. ہماری تو دوستی محبت دشمنی سبھی فیصل وارڈا نے بڑا مانی خیز جملہ بولا, انہوں نے کہا میرے تو سارے دور کریں گے. دیکھیں سر میری بات, میری ریکویسٹ یہ ہے اب رائٹ پہ نا مار کھا کے سیکھے ہوئے ان سے پوچھیں کہ میں نے کیا کہا تھا, کون سا دن تھا جب سارے چینلوں نے ان کے آگے پیچھے گھومنا شروع کر دیا تھا. یہ میں پروگرام کی بریک میں بتاؤں گا. اچھا سنیں سر, طاقتور آدمی ہے, ان کی دوستی رکھیں کہیں نہ کہیں کام آ جائے. ہاں جناب والا, آپ نا ہمیشہ مجھے نا بیک فٹ پہ لے جائیں گے. دیکھیں کچھ لوگ مجھے ویسے پیار کرتے ہیں, کچھ لوگ مجھے ویسے پیار کرتے ہیں, کچھ کو مجبوراً بھی مجھے پیار کرنا پڑتا ہے. تو یہ اللہ کی دین ہے, اس کو انجوائے کرو, اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ سے ادا کرے, معافی مانگتے رہے. صحیح اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں رول ہونا چاہیے. دیکھیں سر, رول کسی کا بھی نہ عدلیہ کا ہونا چاہیے نہ اسٹیبلشمنٹ کا ہونا چاہیے, یہ بڑی کلیئرٹی ہے. لیکن سر ہماری 100 سال کی جمہوریت ہے نہیں, ٹھیک ہے. جو ہمارے کردار ہیں, جو ہماری گورنمنٹ کے جو نمائندے ہیں, ان کی سر اتنی کمزوریوں کی فائلیں ہیں, ٹھیک ہے. جب تک یہ کمزوریاں ختم نہیں ہوں گی, جب تک نئے لوگ انکلوڈنگ زین آپ انہی پولیٹیکل پارٹی سے آگے نہیں لائیں گے, بھاگ دوڑی دیں گے, اناڑیوں کو نہیں چانس دیں گے, ہم اناڑیوں کو نہیں چانس دیں گے. جب تک نہیں چانس دیں گے, ملک نئی لیڈرشپ کے ساتھ اب آگے چل سکتا ہے. آج آپ عمران خان صاحب کو ملا لیں, نواز شریف صاحب کو ملا لیں, زرداری صاحب کو ملا لیں, MQM کو ملا لیں, سب کو ملا لیں. آپ بائیڈن کو لے آئیں, آپ ٹرمپ کو لے آئیں. فیصلہ کس نے کیا ہے؟ کس کا؟ یہ کہ یہ نئی لیڈرشپ آئے گی تو ہم آئین کے مطابق سجیشن دے رہے ہیں کہ سر ہم بھی آگے آئے نا سر, زین بھی آئے, ہم سب آگے آئے ہی رہے نا, گھسیٹ کے خوار ہو کے آ ہی رہے ہیں آگے. اب آپ زندگی بھر گھسیٹ کے نہ کہنا, نہیں ہم نے وہ گھسیٹ کے کہے تو میں سمجھ آتا ہوں. بربریت اٹھائی ہے سر, 2 دفعہ ہم نے جس کا گناہ نہیں کیا اس کی سزائیں لی ہیں اور پکڑیاں چھڑوائی ہیں اور اپنی ماں کو ڈیتھ بیڈ پہ دیکھا ہے سر. دیٹس ویری پرسنل, ٹھیک ہے سر. ایسا نہ کہ ان کا گھسیٹنا ہم بھی بہت تکلیف سے. ایک سیکنڈ ڈبیٹ کو آگے لے کے ان کے ساتھ بات چیت کیے بغیر راستہ ہے آگے چلنے؟ دیکھیں سر, بات چیت ہی راستہ ہے, بات چیت ہونی چاہیے. 2 قدم پیچھے ہٹیں سر. انسینسیبل اور ہارپک کی سٹوریز کے اوپر بلیٹنٹ بیانات نہ دے دیں. ہارپک از ناٹ سم تھنگ لائک پیپسی کے, مجھے ٹیسٹ پتا ہے اس کا, ٹھیک ہے سر. ہارپک ایسی چیز نہیں کہ آپ نے میری کافی میں ڈالتے ہوئے میں نے دیکھ لیا اور میں نے کافی بھی پی لی. الزامات کو کرٹیل کریں اور آج گورنمنٹ کی ونڈو کریں. ادھر سے کہہ رہے ہیں ہارپک جیسے الزامات نہ لگائیں, ٹھیک. وہ عدت جیسے الزامات بھی تو آپ لوگ سر گھٹیا کنڈیم کرتا ہوں, تھرڈ کلاس سزائیں دی ہیں, سزائیں دی ہیں آپ نے. عدت کا جو فیصلہ ہے وہ گھٹیا, 3rd کلاس, پولرائزڈ, ڈیوائیڈ کرنے والا ہے, جس سے آپ نے غیر نکاح کو
زیادہ شفقت دے دی بنسبت نکاح کے. اگر ایک عورت آدمی کا نکاح نہیں بھی ہے اور پبلکلی وہ آگے کہتے ہیں نکاح میں ہے, اس کی ایکسیپٹنس بھی, اور وہ بھی پرانے شوہر جس نے اس کے بیانات کے اوپر کنڈیم کرتا ہوں. تھرڈ کلاس ڈیسیجن رانگ ہے. تو آپ ایک ادھر سے خرابیوں کی لسٹ بتائیں گے, وہ ادھر سے خرابیوں کی لسٹ بتائیں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جی تمہاری خرابیاں, وہ تمہارا کتا ٹامی. آپ کو راستے نکالنے پڑیں گے نا. راستہ اگر مذاکرات اگر آپ مانتے ہیں تو یہ کسی کو سوچنا پڑے گا کہ اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے مذاکرات. دوسری بات اس میں ہے کہ سنجیدہ ہونے چاہیے. دیکھیں حکومت کے کال اور فیل میں بڑا فرق ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک ٹی وی شو میں بیٹھ, نہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں تو آپ سے مخاطب ہو کے بات کر رہا ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک ٹاک شو میں بیٹھ کے ایک بیان دے دینا اپنی جگہ پہ, بٹ حکومت کا کال اور فیل دیکھیں نا کیا ہے. مفاہمت کی باتیں کر رہے ہیں, حرکت ان کی یہ ہے کہ ابھی یہ جو 8-9 مئی گزری ہے, ہمارے کارکنوں کو اٹھایا ہے, مارا ہے, پکڑا ہے, دھکڑا ہے, گھروں میں گھسے ہیں, ان کی چادر دیواری پر مال کی ہے. کل میں نے فلور دا ہاؤس پہ بات کی, اڈیالہ جیل آپ نے پھر 3 دن کے لیے بند کر دی ہے کہ جی سیکورٹی میں ذرا کوئکلی 20 سیکنڈ رہ گیا. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ماحول پیدا کریں, کیا سوچ ہے مذاکرات کی؟ 20 سیکنڈ میں سوچ آپ کے پاس صرف گورنمنٹ کا پلیٹ فارم ہے. جدھر آپ سوچ رکھے ہیں, جدھر لیٹر لکھ رہے ہیں, وہ لیٹر بل میں چلا جائے گا. ادھر نہ ڈھیل ہے نہ ڈیل ہے, سمپل فل سٹاپ. فوج کا نہ ایک کردار ہے, سیاستدانوں سے بات کریں اگر کرنی ہے, اس حکومت سے بات چیت کریں. ادھر سوچ ہے کہ ادھر یہ بات کھل سکتا ہے, چاہے وہ فارم 47 آپ چھولے کھائیں, بسکٹ کھائیں یا چنے کھائیں. 5 سیکنڈ ہے یہ آپشن. سر بالکل ہو سکتی ہے اگر آپ ہماری ٹرمز پہ مانتے ہیں. وہی والی بات ہے نا کہ کانفرنس بلڈنگ میجر آپ نے بنانا ہے, یہ حکومت کا ماحول پیدا کریں. آپ کے کال اور فیل میں فرق ہے. بریک لیتے ہیں ناظرین, ماحول پیدا کریں تو مذاکرات ہو سکتے ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس.